अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी ऑफिशियल चैनल को देखने का बहुत शुक्रिया। प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, वो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कीजिए। उससे ये होगा कि जैसे ही हम नया प्रोग्राम अपलोड करते हैं आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसी वक्त उसको देख सकेंगे। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तमकीनत करीम और हमारे साथ मौजूद हैं नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासी हलचल ज़ोर पकड़ रही है। मुलाकातें, प्रेस कॉन्फ्रेंसें, मुकदमात, इंकशाफात। आज के शो का मेन्यू भी यही है। सेठी साहब, मैं आज आपका फ्राइडे टाइम्स का अदारिया पढ़ रही थी, तो उसका उन्वान आपने दिया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स, यानी कि गैर मामूली पेशरफ्तें। तो ज़रा नाजरीन के लिए मैं आपको चाहूँगी कि इस पे आप रोशनी डालें कि वो कौन सी गैर मामूली पेशरफ्तें आपको हालिया दिनों में नज़र आई हैं। हाँ ठीक है। देखिए, पहली गैर मामूली डेवलपमेंट ये है कि एक डीजी FIA ने कुछ इंकशाफ किया और वो बहुत ख़तरनाक किस्म की बात है। ये आज तक मैंने तारीख़ में ये नहीं देखा कि एक शख्स इस किस्म के इल्ज़ाम लगाए जिससे बहुत से शक शुबहात उभरते हैं। उनका ये जो कहना कि मुझे बुला के द हाईएस्ट पर्सन इन द लैंड, ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है और इशारा उनका प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ था, जो कि हर तजियाकार यही कह रहा है और कुछ डिनाइल नहीं आई है प्राइम नहीं, मिनिस्टर मगर उन्होंने जो ये इंटरव्यू जिसकी आप बात कर रहे हैं, बशीर मेमन जो एक्स डीजी FIA हैं, मतीउल्लाह जान को, उन्होंने मतीउल्लाह जान ने पूछा उनसे कि क्या आप इमरान खान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी। तो अब ये उनका कहना कि मुझे बुला के कहा गया कि आप मरीम नवाज़, नवाज़ शरीफ और दीगर मुस्लिम लीग के लीडर्स के ऊपर, ख़ुसूसन फैमिली के ऊपर, शहबाज शरीफ, उनके साहिबजादे, उनके ऊपर टेररिज्म के केसेस बनाए और करप्शन के भी केसेस बनाए और नाम लेके कहा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ख़ुद बुला के नाम लेके ये कहें कि केसेस बनाओ। ये नहीं कोई तफ्तीश करो, केसेस बनाओ। तो उससे तो बड़ा ज़ाहिर हो जाता है कि ये विक्टिमाइजेशन अब इस लेवल पे पहुंच गई है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ख़ुद लोगों को बुला के रियासत के वो इदारों के सरबराहों जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं, उनको किसी का मोहताज नहीं होना होता, अपनी सोच के साथ वो इंक्वायरियाँ करते हैं और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होती है, उनको बुला के ये धमकी देना कि करो। और जब उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे करूं, तो फिर उनको तब्दील कर दिया गया उस ओहदे से और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला किया कि मैं नहीं रहना चाहता और वो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो बात ये है कि ये बहुत ही अहम डेवलपमेंट है। इससे पहले जो शक शुबहात थे कि शायद हुकूमत इदारों के ऊपर प्रेशर डाल रही है कि आप ये करें वो करें, पेमरा का नाम आता है, FIA का नाम पहले भी आता था मगर इस तरीके से नहीं आता था, SCCP का नाम आता है और भी इदारों के नाम आते हैं, नैब का सबसे बड़ा नाम तो नैब का आता है। तो ये एक FIA के DG ने ये बात कह दी और बहुत बड़ी बात है। इसके ऊपर और हालात अगर होते तो इसके ऊपर तो केस भी बन सकता था कि प्राइम मिनिस्टर इस तरीके से इंटरफेयर कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन और जाली किस्म के केसेस बनवाना चाह रहे हैं। तो ये तो एक कंस्पिरेसी भी बन सकती है, बड़े खास किस्म के सेक्शंस इसके ऊपर लग सकते हैं। तो मैंने ये समझा कि ये काफ़ी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है इस मुल्क में, क्योंकि मुझे नहीं याद पड़ता कि इस तरीके के साथ किसी ने डायरेक्ट इल्ज़ाम लगाया हो। हाँ, इल्ज़ाम लगे हैं प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर, भुट्टो साहब के ऊपर लगा था, मगर वो उस वक़्त लगा था जब वो ऑफिस से बाहर थे। इसी तरीके के साथ और लोगों के भी लगते हैं, मगर ऐसे नहीं लगा कभी भी। तो इसलिए मैंने इसको समझा कि ये एक गैर मामूली डेवलपमेंट है जिसके बहुत ख़तरनाक नताइज निकल सकते हैं, वो बाद में डिस्कस किया जा सकता है। दूसरी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि जिसे मैं समझता हूँ बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेवलपमेंट है, वो ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना
جو زبان بند کی ہوئی تھی وہ جب کھولی ہے تو وہ انہوں نے ایک ایسا بیانیہ پیش کیا ہے جو کہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کھل کے کسی سیاستدان چھوڑے کسی اور نہ صحافی نے نہ کسی نے کھل کے اس طریقے کے ساتھ ایسا بیانیہ پیش کیا ہو. اور وہ بیانیہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے اور سگنیفیکنٹ ہے اور خطرناک بھی ہے. کچھ اینالسٹ کے مطابق وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نون لیگ کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے. اور وہ یہ بیانیہ کہ انہوں نے اب کھل کے یہ بات کی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیسے سازش کر کے ان کو ڈیسٹیبلائز کیا اور کیسے الیکشن چوری کی اور اس سے قبل کیسے دھرنے کروائے اور اس سے قبل اور بہت سی چیزیں, اور نام لے کے انہوں نے یہ کہا. یہ آج تک نہیں ہوا. مجھے تو تاریخ میں اس طریقے سے نہیں یاد آتا. آپ کو یاد ہوگا ڈان لیکس یاد آئے گی آپ کو. اس وقت صرف اتنی سی بات ہوئی تھی کہ جی کابینہ کے اندر یا ایک نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ تھی جس کے اندر اس وقت کے ISI کے سربراہ جو تھے ان کو پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو جہاد واد ہے ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے تو اس کو ذرا کنٹرول کریں. اور ادھر سے کیا جواب آیا وہ تو ہمیں نہیں پتہ چلا, مگر یہ بات لیک ہو گئی اور یہ لیک ہو کے پرائم منسٹر صاحب کے گلے پڑ گئی اور اس کے اوپر پرائم منسٹر کے اوپر یہ غداری کا الزام لگ گیا. حالانکہ کوئی نام نہیں لیے گئے تھے, کچھ نہیں ہوا تھا. اس چھوٹی سی چیز کے اوپر غداری کا الزام لگ گیا اور بہت ٹینشن بڑھ گئی بٹوین اسٹیبلشمنٹ اینڈ پرائم منسٹر ہاؤس. تو یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے ایک DG کا ISI کا نام نہیں لیا, انہوں نے 2-3 DGs ISI کے نام لیے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا ہے. 1-2 آرمی چیفز کے نام بھی لیے ہیں کہ ایسے ایسے ہوا ہے. اور پھر انہوں نے الزام جوڈیشری پہ بھی لگا دیا ہے کہ وہ جوڈیشری آزاد نہیں ہے, وہ بھی دباؤ میں ہے. اور باقی اداروں کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں FIA کا بھی ذکر آ گیا ہے. یہ بیانیہ جو ہے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی کشتیاں جلا دی ہیں کیونکہ اب اس سے پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو گیا. اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ پہلی دفعہ تاریخ میں کسی سویلین نے اس قسم کا الزام ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ پہ لگایا اور نام لے کے لگایا اور بتایا کہ کیسے کیسے آئین کو توڑا گیا ہے, آئین کے رخوں کو توڑا گیا, اس کی روح کو بھی توڑا گیا, نقصان پہنچایا اور اس کی آئین کو بھی نقصان پہنچایا. تو یہ بہت بڑا الزام ہے. یہ اتنا ہی بڑا الزام ہے جتنا بڑا ایک پہلے مشرف کے اوپر لگا تھا, جنرل مشرف کے اوپر, کہ انہوں نے غداری کی ہے. یہ کہا تو نہیں مگر اشارہ اسی طرف تھا کہ اگر ایسے مداخلت ہوتی رہی اور ہوتی رہی ہے جیسے اور ہوگی تو یہ اس سے کم نہیں ہوگا. یہ کہا نہیں مگر اشارہ اسی طرف تھا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ پہلی دفعہ اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ بھی بڑا واضح کر دیا ہے کہ میں صرف اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کر رہا ہوں, میں عام فوجی کو ٹارگٹ نہیں کر رہا جو ہمارے بہادر سولجرز ہیں جو کہ ہمارے بارڈرز پہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں, جو کہ شہید ہوتے ہیں. اور رینک اینڈ فائل جو فوج کی ہے اس کی طرف اشارہ نہیں تھا. اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہوتا ہے لیڈرشپ آف اداروں کی. تو اگر لیڈرشپ کی طرف یہ اشارہ تھا کہ انہوں نے ایک سلیکٹڈ پرائم منسٹر لگایا, اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات تھی اور اس کے بڑے آگے جا کے نتائج بھی نکلیں گے جو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. تیسرا ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ جو کہ اس کا ایک دوسرا حصہ ہے وہ یہ تھا کہ شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے, ان کی تنقید نہیں کرنی ہے ہم نے اور ان کے ساتھ مل کے آگے بڑھنا ہے, وہ اب جب سے شہباز شریف صاحب جیل چلے گئے ہیں اور ان کے اوپر کیسز بن رہے ہیں تو اس کے بعد یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے وہی بیانیہ چل رہا تھا اور نواز شریف صاحب کو بھی چپ اسی بیانیے نے کیا ہوا تھا, مگر جب دوسری طرف سے وہ بیانیہ کو اہمیت نہیں ملی یا ہوا نہیں ملی یا کچھ سہولتیں نہیں ملیں, انسٹیڈ اس کے برعکس کارروائی ہوئی, تو پھر ایسے ہی لگا کہ اب اور کوئی راستہ نہیں رہ گیا اپوزیشن کے لیے اور نواز شریف صاحب کو وہی بیانیہ لینا پڑا پبلک میں جو کہ مولانا فضل الرحمان 1 سال سے لے رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے ملک کی تاریخ میں. یہ میں نے پہلے ایسی چیزیں نہیں سوچی. اچھا, تیسری بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ کہ وہ بھی اسی کا ایک پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ اب کیونکہ شہباز شریف صاحب جیل میں ہیں, نواز شریف صاحب جلا وطن ہیں, تو ان کے ایبسنس میں جو مسلم لیگ کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاقان عباسی صاحب کو نہیں گئی یا کسی خواجہ آصف کو نہیں گئی یا کسی اور کو نہیں گئی یا پرانے گارڈ میں
جو لوگ ہیں ان کو نہیں گئی مگر مریم نواز کو ملی. یہ جو ماڈل ٹاؤن میں جو کانفرنس ہوئی ہے حال ہی میں, اس میں نظر آ رہا تھا کہ ساری سیاسی جماعت جو ہے وہ اب مریم کے پیچھے کھڑی ہے. تو یہ اس کا دوسرے ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ کا ایک پہلو ہے, اسی لیے اس وجہ سے وہ بڑے ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹس. تیسرا ایک اور بڑا ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے. اب ہمیں یاد رہے کہ مولانا فضل الرحمان اور JUI ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے, جہادی نہیں ہے, نہ ہی یہ سیکٹیرین ہے. یہ ایک مین سٹریم جماعت ہے, جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ بلوچستان اور KP میں ہے, پہلی بات. دوسرا, ان کی آج تک ان کی جو پولیٹیکل الائنمنٹ تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھی. آپ کو یاد ہوگا, دو باتیں موٹی موٹی میں آپ کو یاد دلا دیتا ہوں. ایک یہ کہ صدیوں سے وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, خواہ وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا بے نظیر کی ہو, یہ اسپیشلی ڈیورنگ بے نظیر اس ٹائم, وہ کشمیر کمیٹی, مطلب یہ ہے کہ کشمیر کمیٹی کا سربراہ اسی کو بنایا جاتا ہے جس کی پیٹریٹزم یا محب کے اوپر کوئی سوال نہ ہو. وہ محب الوطنی کا یہ سب سے بڑا تمغہ ہوتا ہے کہ آپ کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. وہ کہ وہ ایک نیشنل سیکیورٹی, پاکستان کی دل, پاکستان کی عوام, ہمارے خواہشات, ہمارے رائٹس کا مسئلہ ہے. تو وہ ہمیشہ پرو اسٹیبلشمنٹ رہے اور اسٹیبلشمنٹ نے سپورٹ کیا ان کو, اور وہ زیادہ سے زیادہ سیٹیں پروونشل لیول پہ لے جاتے ہیں. نیشنل اسمبلی لیول پہ ان کو 5-6 سیٹوں سے زیادہ کبھی ملی نہیں. تو ایک چھوٹی سیاسی نہیں, سیاسی ریلیجس جماعت تھی. اب یہ ہوا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی جو دو اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, جماعت وہ ویسے ہی ہیں جیسے وہ پہلے تھی, ان کو اتنا ہی ووٹ بینک ملے گا جتنا پہلے تھا, مگر ان دو نئی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پہلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. یہ ایک تاریخی سچویشن ہے, آج تک ایسی نہیں ہوئی. جماعت اسلامی ایک زمانے میں پرو اسٹیبلشمنٹ تھی, پھر ایک وقت آیا کہ وہ بھی تھوڑے سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان سے دور ہوئی تو وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی. جب سے جہاد ختم ہوئی ہے تو جماعت اسلامی اس وقت ان کے ساتھ تھی تھرو آؤٹ. آپ کو یاد ہوگا ہمیشہ ہی جماعت اسلامی ضیاء الحق کے زمانے کے بعد پرو اسٹیبلشمنٹ تھی, مگر اب JUI جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کی وجہ ایک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں تو بڑے بڑے جلسے کر لیتی ہیں, مگر ان کے لیڈرز کے لیے لوگ باہر نکل کے لڑائی جھگڑے کرنے کے لیے تیار نہیں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے لیے جیالے نکلتے تھے, عمران خان کے لیے بھی ان کے ٹائیگرز جو ہیں وہ تھوڑے بہت نکلتے ہیں, تھوڑے بہت, بیکاز ان کے جو ڈیفنس ہاؤسنگ سوسائٹی کے ڈیڈی ممی کراؤڈ ہے وہ تو نہیں نکلے گا ان کے لیے. وہ اس وقت تک ہی نکلے گا جس وقت تک چھوٹا سا جلسہ ہوگا, جب ٹیئر گیس ویسا ہوگی تو وہ بھاگ جائیں گے. تو مگر, اور یہ باقی سیاسی جماعتوں کا بھی یہی ہے, چھوٹے چھوٹے گروپ سے یہ لوگ نکلتے ہیں, پھر پٹائی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی بھی سندھ میں کر سکتی ہے اور کہیں نہیں کر سکتی, اور نون لیگ بھی کر سکتی ہے, مگر نون لیگ کا سب سے بڑا ایشو یہ رہا ہے کہ وہ بڑی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی رہی ہے, تاریخی. اور نواز شریف صاحب 93 کے بعد ہلکا ہلکا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے جا رہے تھے, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ان کو نکالتی جا رہی تھی, وہ اور اینٹی ہوتے جا رہے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں مولانا اب ایک PDM, ایک موومنٹ جو بننے جا رہی ہے, ایک احتجاجی موومنٹ بننے جا رہی ہے, اس کے لیڈر قرار دے دیے گئے. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, اور اس کی وجہ صرف ایک ہے, ایک یہ کہ وہ مضبوط ہیں اپنی اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹانس میں. یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ دغا بازی کر جائیں گے, جیسے کہ اس PDM کے اندر کچھ لوگ ہیں, سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے بارے میں شک شبہات رکھتی ہیں. ان کے بارے میں یہ نہیں ہے, بڑی سخت باتیں کرتے آ رہے ہیں اور 1 سال سے کرتے آ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ مولانا کے جو فالوورز ہیں وہ آپ سمجھیں جہادی ہیں, صرف ہتھیار نہیں ان کے پاس, مگر جو پیشن ہے, جو جذبہ ہے مولانا کے لیے جان دینے کے لیے, اور اگر حکم آئے لڑنے کے لیے تو وہ لڑ بھی سکتے ہیں. حالانکہ جب ان کو یہ حکم آتا ہے کہ ایک گملہ نہیں گرے گا, آپ 50,000 30,000 لوگ آ جائیں, ایک گملہ نہ گرے, وہ بھی ہوتا ہے. اور اگر آج ان کو یہ پتہ لگے کہ ان کے لیڈر کے اوپر ہاتھ کسی نے اٹھایا ہے تو وہ شہر کو بند بھی کر سکتے ہیں. وہ ہر قسم کی ان کے پاس قوت ہے. تو اس کی یہ 2 نئی ڈیولپمنٹس ہیں کہ ایک پرامن سیاسی ریلیجس پارٹی وہ ملیٹنٹ ہو گئی ہے. یہ پاکستان کی تاریخ, اور ان کا لیڈر اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گیا. ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ تو پاکستان پنجاب میں تو ہو نہیں سکتے, KP میں بھی نہیں ہو سکتے, فاٹا میں ہو سکتے ہیں, کچھ بلوچستان میں کچھ علاقوں میں ہو سکتے ہیں, پشتون علاقوں میں نہیں, بلوچ علاقوں میں یا 2-3 قبائلی علاقوں میں, مری ایریا, بربکٹی ایریا, یا اور اس قسم کے مینگل ایریا میں ہو سکتے ہیں, یا ادھر گوادر کے قریب جو علاقے ہیں. مگر یہ نہیں کبھی سوچا تھا
کہ ایک مین اسٹریم ریلیجس پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو جائے گی، اور پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب کی پارٹی بھی اب ریڈیکل رخ لینے جا رہی ہے، کیونکہ عام آدمی جو سوچتا ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمارے لیڈر اور ہماری سیاسی جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور وہ شاید اس بات کو پہچانتے ہیں کہ اس کے اندر سب سے بڑا ہاتھ کس کا تھا۔ تو یہ اس وجہ سے یہ 3 بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ بہت خطرناک ہو سکتی ہیں آگے جا کے۔ سیٹھی صاحب، آپ کے اداریے میں ایک اور آپ نے غیر معمولی پیش رفت کی ذکر کیا ہے اس کا، اور وہ ہے جو غداری کیس نواز شریف اور 40 سے زیادہ اور لوگوں کے اوپر دائر ہوا ہے شاہدرہ میں رات کے 2:30 بجے۔ سنا یہ جاتا ہے کہ جو بدر رشید صاحب ہیں ان کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ بھی ہمیں بتائیں آپ۔ جی ہاں، وہ ان کا تعلق جو ہے وہ تو چلے چھوڑے، وہ تعلق تو ہوتا ہی ہے جب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں، اور ان کا تعلق پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، مگر جو اس میں ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 40-42 لوگوں کے اوپر رات کے اندھیرے میں جب بدی کی طاقتیں زور پکڑتی ہیں تو اس وقت ایک چوتھے محلے پولیس اسٹیشن میں جا کے ایک صاحب نے ایک ایف آئی آر کٹوائی، اور اس میں 2 ایکس پرائم منسٹرز ہیں میرا خیال ہے، 3 ایکس لیفٹیننٹ جنرلز ہیں، اور دیگر لوگ ہیں اس میں سیاسی جماعتوں، اور ان کو غدار قرار دیا، اور اس کے اندر ٹھیک ٹھاک سیکشنز آئین کے لگا دیے۔ اچھا، اس میں جو سب سے بڑا جو ایشو یہ ہے کہ غداری کے کیس تو لگتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی اٹھ کے لگا دیتا ہے کسی کے اوپر، ایک بندہ ہو گیا، 2 بندے ہو گئے، مگر یہ کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں کے خلاف، جس میں ریاست کے ادارے کے بھی ریٹائرڈ لوگ ہیں، ان کے اوپر غداری کا الزام لگانا، بائی دی وے یہ غداری نہیں بغاوت کا ہے، بغاوت کا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے بغاوت۔ اور اس کے باوجود کہ کوئی ذاتی انسان بغاوت کا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکتا، اور یہ پولیس افسروں کو اور ایس ایچ اوز کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہوتا، اگر ہوگا تو عدالت میں اس کو اڑا کے پھینک دیا جائے گا، کیونکہ یہ صرف ریاست یا حکومت بغاوت کا پرچہ کاٹ سکتی ہے، اور اس سے قبل قانون کے مطابق پوری ایک تفتیش کی جاتی ہے، ایک انکوائری کی جاتی ہے، انکوائری جو ہے اس کو ایف آئی آر بنایا جاتا ہے۔ تو یہاں تو ایسے ہوا نہیں، تو یہ شخص اٹھا 2:30 بجے صبح پہنچ کے شدرے پولیس اسٹیشن میں ایس ایچ او کو کہتا ہے کہ یہ آپ لکھ دیں، اور وہ ٹھکا ٹھک جس کا یہ نام بولی جاتا ہے وہ لکھ ہی جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایس ایچ او کو جو یہ تو چلو سمجھ آتی ہے کہ کوئی سیاسی لوگ ہیں جو کہ حکومت کے خلاف ہیں، تو ٹھیک ہے اس کو تو نام لکھ دیتے ہیں، مگر جب آزاد جموں کشمیر کے سٹنگ پرائم منسٹر کا نام آتا ہے تو اس وقت جو بندہ اس کا نام دے رہا ہے وہ بھی نہیں سوچتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا تعلق نون لیگ کے ساتھ ہے، اس لیے اس کا نام بھی ڈال دیا۔ اور جو ایس ایچ او ہے اس کو بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ یار میں ایک سٹنگ ایم پی پرائم منسٹر کے خلاف، اور وہ بھی کشمیر کا جس کا تعلق صرف پاکستان سے نہیں ہے، بین الاقوامی مسئلہ ہے، اس کا نام بھی ڈال دیا جاتا ہے۔ تو یہ یقین نہیں، یہ آج تک ہوا نہیں ہے، 70 سال کی ہماری تاریخ میں ایسی کبھی کوئی چیز ہوئی نہیں۔ اچھا، اب یہ ایک ایکسٹراڈنری ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا، اب یہ اس ایکسٹراڈنری اس لیے ہے کہ یہ سوال کھڑے ہو گئے نا بہت سارے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا تھا جب تک گرین لائٹ اوپر سے نہ آئی ہو، کہیں نہ کہیں سے تو گرین لائٹ آنی تھی۔ ایس ایچ او نے کسی کو تو پوچھا ہوگا کہ جی یہ میں کروں یا نہ کروں، وہ کون ہے، اس کو گرین لائٹ کہاں سے آئی، کیونکہ یہ گرین لائٹ چلتی ہے نا، کیونکہ جس قسم کے نام آئے ہیں اس کے اندر وہ گرین لائٹ بڑی اوپر جانی پڑے گی اس کے لیے، وہ آج تک ہمیں نہیں پتہ چلا۔ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جب یہ بات آئی تو پھر آگے سے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ میں نے تو اس کو آتھرائز نہیں کیا، اور حکومت بھاگتی گئی کہ ہم نے نہیں کیا، اور ظاہر ہے پھر اپوزیشن میڈیا نے تصویریں لگانی شروع کر دیں گورنر سرور کے ساتھ، ان صاحب کی، بدر رشید صاحب کی، اور ادھر شیخ رشید صاحب کے ساتھ، اور بھی لوگ ہیں نام نہیں لیتے ان کے، جن کا تعلق ریاست کے اداروں کے ساتھ ہے۔ تو بہت سے پھر شک شبہات شروع ہو گئے۔ تو یہ ونس اگین ایک ایسی چیز ہوئی ہے جو آج تک کبھی نہیں ہوئی کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر آف کشمیر، اس کا نام ایک بغاوت کے کیس میں آ جائے، اور ریاست کے اداروں کے لوگ جن کے ساتھ تصویریں ہیں وہ بھی اب ٹویٹر کے اوپر گھومنی شروع ہو جائیں، اور پھر پرائم منسٹر یہ کہے کہ ہم نے تو کیا ہی نہیں ہے، تو کیا کس نے پھر؟ تو یہ، اور اس کے بعد اگلے 2 دن کے اندر ایس ایچ او کو غائب قرار دے دیا جاتا ہے، اس کے اوپر جو پولیس افسر ہے اس کو بھی ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور جو نئے لوگ آ کے وہاں بیٹھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں۔
اور سب سے بڑی بات کہ ایک طرف پرائم منسٹر صاحب کے دفتر سے اور ان کے منسٹرز فواد چودھری اینڈ کمپنی وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں. دوسری طرف پنجاب کا جو انفارمیشن منسٹر ہے چوہان صاحب وہ یہ بڑی دلچسپ بات کہتے ہیں. پہلے تو کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, پھر کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو پرائم منسٹر ان کا نام ہم ہٹا دیتے ہیں, مطلب یہ باقی رہیں ان کا نام ہم ہٹا دیتے ہیں. تو دال میں کالا تو نہیں, دال ہی کالی ہے ساری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹس ہے کہ پنجاب کی حکومت کا منسٹر آف انفارمیشن اور سینٹرل گورنمنٹ کا منسٹر ان کو پتہ ہی نہیں ہے ایک دوسرے کو کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے, ہمارا کیا رول ہونا چاہیے, اس ایف آئی آر کے ساتھ کیا کرنا ہے, اس کو پھینکنا ہے رکھنا ہے, کس نے کیا. اور ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اس کی تفتیش کرنے جا رہے ہیں اور ابھی تک کوئی پتہ نہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا تفتیش تو اس کی ہوگی جب وہ ایس ایچ اوز کو بلائیں گے. اور یہ بدر رشید صاحب کہاں ہیں, کوئی کسٹڈی میں ہیں یا نہیں ہیں, ان کو کسی نے پوچھ کی ہے, یہ کہاں گئے, کہاں سے آئے, کیا ہوا, یہ آج کہانی ہمیں پتہ نہیں, نہ ہی پتہ لگے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس کے اندر ہائر اپس کا کوئی نہ کوئی رول ہے, ان کو چھپایا جا رہا ہے. یہ بڑی ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ باقی لوگوں کے خلاف تو ایف آئی آر ہونے کوئی ایسی بات نہیں تھی. آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو آپ نے اس میں ملوث کر دیا ہے. اور ہندوستان کے اندر جو شور پڑا ہوا ہے, ان کا جو کیس بن گیا ہے آپ کے خلاف کہ آپ تو اپنے آزاد کشمیر کو آپ کو اس کا خیال نہیں کرتے, کہ ان کو کہہ رہے ہیں بغاوت, تو آپ ہمارے جو ہم کشمیر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اس کی بات آپ کون ہوتے ہیں کرنے والے. آپ کے پاس جو ہے اس کو تو سنبھال نہیں سکتے, وہاں تو آپ نے پرائم منسٹر کو ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر کو باغی بنا دیا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ چار بڑے سیریس ڈیولپمنٹس ہیں اور کچھ خوف بھی آتا ہے کہ یہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. جی سیٹھی صاحب, وہ تو زبیر صاحب جو ان کے ترجمان ہیں نواز شریف اور مریم نواز کے, وہ تو شدرا پولیس اسٹیشن پہنچ گئے. انہوں نے کہا کرو گرفتار مجھے, یہ اگر مقدمہ ہے تو کرو گرفتار. تو ان کا جواب کوئی نہیں تھا ان کے پاس, چپ آگے سے. ایس ایچ او ہی نہیں تھا وہاں. میری زبیر صاحب سے بات ہو رہی تھی, میں نے کہا کیا ہوا وہاں, کہنے لگے ہم وہاں پہنچے اور ظاہر ہے میرے ساتھ بڑے سپورٹرز تھے ہمارے, 1-2 ہزار لوگ بھی تھے. ہم نے ان کو کہا باہر رہے, میں اندر گیا تو میں نے کہا جی وہ یہ ہے. انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. انہوں نے کہا جی وہ کہاں ہے جی ایس ایچ او, آپ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ہوں. آپ کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا جی میں تو کینٹ سے آیا ہوں. تو کب آئے ہیں جی؟ پرسوں آئے ہوں یا کل آئے ہوں. وہ کہاں گیا جو ایس ایچ او ہے وہ جی وہ تو ٹرانسفر ہو گیا. کہاں ہو گیا ہمیں نہیں پتہ جی. اس کے اوپر والے صاحب جو تھے ایس ایچ او کے اوپر جو ہوتے ہیں ڈی ایس پی صاحب, وہ کہاں تھے؟ وہ بھی ٹرانسفر ہو گئے. وہ کہاں گئے پتہ نہیں جی. ان کے کیا نام ہیں جی پتہ نہیں جی, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. مطلب یہ صورت حال ہو رہی تھی. تو ایک مذاق, ایک اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کو ایک اسے کہتے ہیں ٹریجی کامیڈی, کہ ایک کامیڈی بھی ہے اور ٹریجڈی بھی ہے کہ آپ نے ایسی چیز جو ہے اس طریقے سے کی, آپ کی نااہلی بھی نظر آتی ہے, آپ کی برے نیت بھی جو ہے وہ بھی اس کی بھی بو آ رہی ہے. تو یہ سچویشن ہے. مطلب پہلے ہوتے تھے مسنگ پرسنز, اب مسنگ پولیس آفیسرز ہیں جو مل ہی نہیں رہے. اچھا, آپ نے اپنے اس اداریے میں یہ غیر معمولی پیش رفتوں کا تو ذکر کیا, مگر آپ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ان کے غیر معمولی نتائج بھی برآمد ہو رہے ہیں. تو وہ کون سے نتائج ہیں جو بھی سامنے آ رہے ہیں, جو اس کا نتیجہ ہیں ان غیر معمولی پیش رفتوں؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب باہر نکلے ہیں اور انہوں نے مولانا کے ساتھ ہاتھ بٹایا, یہ کیوں یہاں تک سچویشن آئی ہے؟ کیونکہ اس سچویشن کا اگر نقصان ہوا ہے کسی کو, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے. کیونکہ جب ان کی سپیچ کو اجازت دے دی گئی, تو سپیچ کو پتہ تھا پرائم منسٹر صاحب کو اور حکومت کو کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سپیچ ہوگی, اور اسٹیبلشمنٹ کو پھر میاں صاحب نے ٹارگٹ کیا. تو اب یہ سب سے بڑی اسپاٹ لائٹ جو ہے وہ عمران خان صاحب یا گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے, اب وہ اسٹیبلشمنٹ پہ آ گئی ہے. اور ہر شخص یہی پوچھ رہا ہے, یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے یہ نمایاں ہو گیا, اور وہ رول کوئی اتنا پھولوں والا ہار نہیں ہے جو امپریشن پڑ گیا عوام کے اندر. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک بہت خطرناک ڈیولپمنٹ ہے, اور یہ ایک قسم کی جو سیم پیج جو ہم سنتے آ رہے تھے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اور پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی, وہ سیم پیج جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے گلے پڑ گیا ہے, عمران خان صاحب کے گلے نہیں پڑا وہ. کیونکہ جو بھی خراب کام ہو رہے ہیں وہ پہلے تو عمران خان صاحب کو کے گلے پڑتے تھے نا کہ جی یہ. اس کے بعد آپ نے ایک ایسا
کھول دیا ڈبہ جس میں سے جو بھی اب بات آ رہی ہے آگے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بات آنی شروع ہوگی. تو اگر عمران خان صاحب نے یہ سوچ سمجھ کے یہ کام کیا ہے کہ یہ یہاں تک لے آئے ہیں کہ شہباز شریف کو گرفتار کر لیا, سب کو گرفتار کر لیا, وہ بیانیہ جو کہ پرو اسٹیبلشمنٹ تھا اور بات چیت کے لیے تھا, وہ عمران خان صاحب کی سیاست نے اس کو ختم کر دیا ہے اور ایک ایسا بیانیہ باہر آ گیا ہے جو کہ عوام سن رہی ہے اور غور سے سن رہی ہے, اور اس کا جو فوکس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہے, عمران خان پہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا عمران خان کیا ہے, ان سے تو ہماری جنگ نہیں, ان سے تو ہماری تو بس کسی اور کے ساتھ. تو یہ اس کا نقصان جو ہے اس کے دو پہلو ہیں. اس کا نقصان جو ہے وہ عمران خان کو نہیں ہوا, وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے اور پاکستان کو ہوا ہے. جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو کہ ہماری ایک اینکر ہے, ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ, اسی لیے ان کا نام بھی ہم نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جب وہ بدنام ہوتی ہے تو آپ کی نیشنل سیکیورٹی جو ہے وہ خطرے میں آ جاتی ہے. کیونکہ نیشنل سیکیورٹی صرف انٹرنل سیکیورٹی اور انٹرنل بات نہیں ہوتی, اس کی ایکسٹرنل بات بھی ہوتی ہے. آپ کے اس طرف اور آپ کے اس طرف مسئلے ہیں. ہندوستان میں جو ہو رہا ہے اس کے اوپر بھی کسی وقت پروگرام کریں گے. وہ نریندر مودی انتظار میں بیٹھا ہے, اس نے بارڈر کو ہاٹ کیا ہوا ہے, اس نے انفلٹریشن ہاٹ کی ہوئی ہے آف دوز پیپل, یا وہ جہادی یا وہ ٹیررسٹ یا وہ سو کالڈ جو بھی ہیں, وہ آپ کے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, آپ کو انڈرمائن کر رہے ہیں, آپ کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وہ تو بیٹھے بڑے خوش ہو رہے ہوں گے کہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی اڑا دیا اور اسٹیبلشمنٹ بھی نظر کمزور آئے گی, اب اس کے بعد تکڑی نہیں نظر آئے گی, کھوکھلی نظر آئے گی. تو یہ تو عمران خان صاحب نے کیا ہے اور کروایا ہے نواز شریف سے, کیونکہ اس کو اس کونے میں دھکیل دیا ہے جہاں ان کے پاس سروائیول کے لیے اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ یہ باتیں باہر لے کے آتے. یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں مگر یہ باہر نہیں آتی. اسٹیبلشمنٹ کی ایک مسٹری ہوتی ہے, وہ ہمیشہ بیہائنڈ دا سینز کام کرتے ہیں. اگر اور وہ ان کا ایکسکیوز یا جسٹیفیکیشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نیشنل سیکیورٹی کے لیے کریں. یہ سر پاکستان میں ہر جگہ پہ ہوتا ہے. خفیہ ایجنسیز خفیہ ہی رہتی ہیں, خفیہ ملاقاتیں خفیہ ہی رہتی ہیں. یہاں یہ سچویشن ہوئی ہے کہ جو خفیہ ملاقاتیں جو سیاست دانوں نے ریکویسٹ کی وہ بھی باہر آ گئی ہیں, اور جو دوسری سائڈ نے ریکویسٹ کی وہ بھی باہر آ رہی ہیں. اور ابھی کچھ چیزیں رہتی ہیں, یہ اگر معاملہ بڑا تو اور باتیں آئیں گی, اور عمران خان ڈیمیج نہیں ہوگا, اس سے ڈیمیج اسٹیبلشمنٹ ہوگی. نواز شریف نے تو کشتیاں جلا دیں, وہ تو اب ڈیمیج نہیں ہو سکتا. وہ اگر کچھ ہو سکتا تو گے نہیں کرے گا فرام ہز اون کنسٹیٹیوئنسی. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی بس کرو لڑیے اور راستہ کوئی نہیں رہا, نہیں تو یہ تو کھا جائیں گے, ہمیں اڑا کے رکھ دیں گے. انہوں نے یہاں تک لے آئے. عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ ہے, میں جو مرضی کر لوں, اور وہ دھندنا رہے ہیں. وہ ابھی بھی وہ پیچھے نہیں ہٹ رہے. اب یہ جو ٹریزن کیس, گرفتاریاں, یہ سب کچھ جو ہے خان صاحب کر رہے ہیں نا, اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کرتی. تو لگتا ہے ایسے اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے مگر ایکچولی ایسے نہیں ہے. اب یہ جو مسئلہ بن گیا نا, یہ میں سمجھتا ہوں ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ دشمن جو ہیں وہ ہمیشہ یہی چاہیں گے کہ ایک عوام اور ایک اسٹیبلشمنٹ یا نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کا جو رشتہ ہوتا ہے نا وہ بہت اہم ہوتا ہے. اگر عوام اور نیشنل سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک صفحے پہ نہ ہوں تو انتشار ہوتا ہے, پھر دشمن جو ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اور آپ کو انڈرمائن کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے میں اس کو ایکسٹرا آرڈنری ڈیولپمنٹ کہتا ہوں کہ بہت نقصان ہو گیا ملک کا, ہماری عوام کا, ہماری نیشنل سیکیورٹی کا. اس لیے اب سوچنا پڑے گا کہ آگے کیا کرنا ہے, کیونکہ ایسے کام اگر چلتا رہا تو بہت پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. کسی کا فائدہ ہو یا نہ ہو, نواز شریف کا فائدہ ہو یا نہ ہو, عمران خان کا فائدہ ہو یا نہ ہو, پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے. آپ نے بھی بات کی کہ حکومت ابھی تک نواز شریف اور ان پہ دباؤ ڈال رہی ہے اور ان کو پرسیکیوٹ کر رہی ہے. تو آج آپ نے سنی ہے نا خبر کہ وہ نیب نے اب لکھ دیا ہے وزارت داخلہ کو خط کہ نواز شریف کا پاسپورٹ بھی کینسل کیا جائے, ان کا شناختی کارڈ بھی کینسل کیا جائے اور ان کو بلیک لسٹ پہ ڈالا جائے, اور انٹرپول کو بھی کہا جائے, اور ان کو مطلب یعنی کہ اگر پاسپورٹ ان کا کینسل ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ ٹریول ہی نہیں کر سکتے. ان کا ارادہ بھی نہیں ہے ٹریول کرنے کا نا. نہیں مگر حکومت کیوں کر رہی ہے یہ سب کچھ؟ ہاں, حکومت وہی لائن کو پش کر رہی ہے اور اس کو دھکیل رہی ہے کونے میں. تو اس کا تو ایک ہی مطلب ہے نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اور اسٹیبلشمنٹ کو
کے خلاف بات کریں اور اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان کانفرنٹیشن ہو. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے یہ کہا تھا کہ نواز شریف چاہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے درمیان میں دراڑ آئے. دراڑ ہے, اس لیے ہم نے ان کے اوپر یہ پابندیاں لگائیں. ہوا یہ ہے کہ ایکچولی وہ نہیں ہونے جا رہا. یہ جو عمران خان کی جو فلسفہ ہے نا کہ نواز شریف یہ چاہتا ہے کہ ان کے درمیان یہ ہو, اس لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اور تضاد ہو اور دراڑیں آئیں. اس کا بالکل جو ہونے جا رہا ہے میرے مطابق وہ برعکس ہونے جا رہا ہے. کوئی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہے گی کہ وہ سامنے آئے اور اپنی جو بھی کارکردگی ہے وہ سامنے آ جائیں. یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا, نہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھا ہوتا ہے, نہ ایجنسیوں کے لیے اچھا ہوتا ہے. اور ہوتا یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر پھر بات چیت شروع ہو جاتی ہے. ان کے اپنے سپورٹ بیس کے اندر سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یا ہمارے لیڈرز کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. اسی لیے نواز شریف صاحب نے ایک بات جو کہی ہے وہ اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. انہوں نے ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ, اور مریم بھی یہ بات کر رہی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کی جب بات کرتے ہیں ہم فوجی کی بات نہیں کرتے. ہمارے جوان جو جانیں دے دیتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, ان کی بات نہیں کر رہے ہم. وہ تو بے قصور ہیں, ان کو تو ہم سپورٹ کرتے ہیں. ان کے لیے ہم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. فوج کے لیے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا. وہ ایکچولی ٹارگٹ کر رہے ہیں جو کرنٹ لیڈرشپ ہے اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ انہوں نے یہ سارا کچھ کیا. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اداروں کے اندر پھر مختلف رائے آنی شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ جو کرنٹ رائے چل رہی ہے یہ کمزور ہو جاتی ہے, اور اگر یہ پیچھے نہ ہٹے اور آگے بڑھے تو پھر یا تو یہ ہوتا ہے کہ بہت نقصان ہو جائے گا اور اس کو سنبھالا نہیں جائے گا. اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں ساری قوم کو اکٹھا کرنا پڑ جائے تو پھر قوم اکٹھی ہونے سے دور ہو جاتی ہے. تو اب کیونکہ ہمیں اس وقت بہت سی دشواریاں ہیں, آپ کی فارن پالیسی اس وقت جسے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل 0/0 ہے. آپ نے یہ جو ساری ٹلٹ کی ہے ٹورڈز ایران اینڈ ٹرکی, میں سمجھتا ہوں یہ میرے مطابق یہ آپ نے بہت غلط بات کی ہے. آپ کو سعودی عربیہ کے ساتھ تعلقات رکھنے چاہیے تھے. آپ کو سعودی عربیہ اور ایران کی جنگ میں بالکل نہیں آنا چاہیے تھا, کودنا چاہیے تھا. آپ نے یہ جو کوشش کی کہ ملیشیا کے ساتھ مل کے اور ٹرکی کے ساتھ مل کے اور ایران کے ساتھ مل کے ایک نیا بلاک بنایا جائے, یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ کو نیوٹرلٹی شو کرنی چاہیے تھی. اس وقت امریکہ یہاں سے جا رہا ہے. آپ اگر امریکہ جا رہا ہے مگر وہ جائے گا تو واپس واشنگٹن اور وہاں سے ہو کے دلی آئے گا وہ, کیونکہ اس کا مسئلہ چائنا ہے. آپ نے اس وقت بڑی طریقے کے ساتھ کچھ چلنا تھا کہ نہ امریکہ کو آپ ناراض کریں نہ سعودی عربیہ کو ناراض کریں, بیکاز وہ ایک کیمپ ہے اور یہ دوسرا کیمپ ہے, یہ ایک نیا ڈیولپمنٹ کیمپ ہے. مگر اس کیمپ اس وقت یہ اندر بہت پریشر ہے یہ کیمپ, اور یہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتا. آپ کا خیال ہے کہ آپ اب چائنا کے کیمپ میں جا رہے ہیں. چائنا اس قسم کی کلاؤڈ نہیں ہے چائنا میں جو کہ امریکہ اور اس کے ساتھ ویسٹرن ممالک اور سعودی عربیہ کی ہے اینڈ دا مڈل ایسٹ. وہ سب ایک بلاک ہے. وہ آپ ان کو چھوڑ کے جہاں کہاں رہے ہیں. ایک سپیک کے اوپر آپ نے اتنا کچھ داؤ پہ لگا دیا, ایسے نہیں ہوتا. سپیک اس سے پہلے بھی چل رہا تھا جب آپ کے اچھے تعلقات تھے, اور وہ چلے گا کیونکہ چائنا کی ضرورت ہے. وہ آپ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی چائنا کی ضرورت ہے کہ سپیک ہو اور گوادر تک وہ پہنچے اور اپنی آئل پائپ لائنز جو ہیں اس کو سیکیور کریں. ابھی انہوں نے 400 ارب ڈالر کا انہوں نے ایران کے ساتھ ایک آئل کی ڈیل کی ہے فار دا نیکسٹ 25 ایئرز اور سو. تو ان کو گوادر چاہیے, ان کو یہ 3000 میل کی جو پائپ لائن اب بنے گی ٹرانسپورٹیشن کی آف آئل اینڈ گیس کی, ان کو وہ چاہیے. وہ جو ساؤتھ چائنا سی سے وہ لے کے آتے ہیں جہاں آسٹریلیا, جاپان, کوریا, امریکہ, انڈیا ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کو بچنے سے اس کو انہوں نے ایک نئی روٹ. تو اس کو چائنا کو آپ کی ضرورت ہے. آپ کو چائنا کی بھی ضرورت ہے, سعودی عربیہ کی بھی ضرورت ہے. ایران نے آپ کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ ہی وہ کچھ کرے گا. ٹرکی بھی بالکل کاروباری کام کرتا ہے, آپ کے لیے دینے وینے کے لیے کچھ نہیں ہے. صرف بات وہ کرتے ہیں, ہاں جی کشمیر کی بات کر دی, اس کے اوپر آپ نے سارا ملک کو داؤ پہ لگا دیا ہے. جو آپ کی ساری فارن انویسٹمنٹ ہے, جو آپ کی ساری معیشت ہے, وہ اٹ از ناٹ ٹائڈ ان ود ایران اور ود ٹرکی.
اور چائنا کے ساتھ تو ہے، وہ تو امپورٹ آ رہی ہے، ایکسپورٹ تو ہے، باقی تو سارا باقی دنیا کے ساتھ ہے، ویسٹرن ممالک کے ساتھ. آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے جس طریقے کے ساتھ سعودی عربیہ کو ناراض کر دیا. اور میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ امریکہ کی مدد کر رہے ہیں افغانستان میں، تو اس کے اوپر ایک پروگرام میں آپ کو کرنا ہمیں چاہیے افغانستان میں ہو کیا رہا ہے، اور امریکہ جب افغانستان سے جائے گا تو امریکہ کا کیا رویہ ہوگا پاکستان کے ساتھ. کیا وہ یاد رکھے گا کہ آپ نے اس کی مدد کی تھی؟ آج تک تاریخ میں سپر پاور کبھی ایسی چیزیں یاد نہیں رکھتے. ان کے دوست نہیں ہوتے، ان کے انٹرسٹ ہوتے ہیں اور وہ مفادات ہوتے ہیں اور وہ بدلتے رہتے ہیں. پھر آپ روئے دھوئیں گے کہ جی امریکہ نے چاقو مار دیا، ہم نے آپ کے لیے یہ کیا، ہم نے آپ کے لیے وہ کیا. جیسے ہم پہلے کہتے تھے جب انہوں نے پہلے F-16 دیے اور پھر F-16 روک لیے اور سینکشنز لگا دی تھی 90s میں، آپ کو یاد ہوگا. ہم نے رونا دھونا کیا. پھر جب یہ طالبان کا یہ معاملہ شروع ہوا تو امریکہ واپس آ گیا اور پھر امریکہ نے آپ کو دینا شروع کر دیا آئس کریم. ہاں، تو آپ کا خیال ہے آپ کو آئس کریم ملے گی؟ نہیں. ابھی تو آپ کا فکر یہ ہونا چاہیے کہ IMF رہے گی کہ نہیں رہے گی. اور اگر IMF چلی جاتی ہے تو آپ کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کو چائنا آپ کو دے گا پیسے؟ کیا ایران آپ کو پیسے دے گا؟ نو. یہ آپ کے مڈل ایسٹ اینڈ امریکہ اینڈ دا ویسٹرن نیشنز اینڈ دا ورلڈ بینک اینڈ دی IMF اینڈ دی ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہی ہیں جو آپ کو اس وقت سہارا دے رہے ہیں کہ آپ ڈراؤن نہ کر جائیں اور افلوٹ رہیں. تو آئی ایم سوری، یہ ان کی فارن پالیسی بھی اس وقت اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس وقت. آپ نے بتائی یہ غیر معمولی پیش رفتیں، پھر آپ نے بتایا غیر معمولی نتائج ان کے جو ہوں گے. اب آپ سے مجھے چاہیے کچھ غیر معمولی ان تمام چیزوں کے حل. اوئے ہوئے ہوئے، دیکھیے میرا جاب نہیں ہے کہ حل دینا، میرا جاب ہے تجزیہ کرنا. راستہ تو دکھا سکتے ہیں نا آپ. نہیں، راستے موٹی موٹی بات ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں ہم پہنچ گئے ہیں اب کوئی نہ کوئی راستے تو نکالنے پڑیں گے نا. تو ایک راستہ تو یہی ہے کہ اور تشدد کیا جائے اپوزیشن کے اوپر، ایک جیلوں میں ڈالا جائے، کیسز کیے جائیں، نااہل کیا جائے، اور ایسے ہی دھکے لگا کے آپ چلا لیں اگلے 3 سال، اور پھر ریگنگ کر کے اور اپنے الیکشن کمیشن کو اپنے ساتھ لے کے اور اسٹیبلشمنٹ کو اپنے ساتھ لے کے عمران خان صاحب پھر 5 سال کے لیے پرائم منسٹر بن جائیں، مار پیٹ کے سب کو. ٹھیک، یہ ظاہر ہے کچھ لوگ ہیں وہ سوچتے ہیں کہ جی اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، ہم تو نہیں مانیں گے ان کی بات، ہم تو یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اور اس کے لیے تھوڑا بہت سپورٹ بھی ہے کہ جی عمران خان صاحب کو 10 سال ملنے چاہیے، دیکھا جائے گا آگے. تو مگر اس میں بڑے پرابلمز ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ راستہ درست ہے یا یہ چلے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہر جگہ میں پاکستان میں عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑی سینٹیمنٹ تیار ہو گئی ہے، اور ان کی 2 سال کی کارکردگی نظر آ رہی ہے کہ یہ چلا نہیں سکتے گورنمنٹ. یہ انفیکٹ ڈیوائیڈ کر رہے ہیں قوم کو، اور یہ بڑی خطرناک قسم کی پالیسیز ہیں ان کی. نہ ان کو معیشت چلانی آتی ہے، نہ ان کو کووڈ کنٹرول کرنا آتا ہے، نہ ان کو اپوزیشن کے ساتھ ایک لائل ڈیموکریٹک پروسیس کو چلانا آتا ہے، جو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے اپوزیشن کو، شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ پھر جمہوریت کی تو بات چھوڑ دیں. پھر یہی ہے کہ یہ کوئی اور سسٹم بنا لیں گے، تلوار رکھ کے یا بندوق رکھ کے ایک نیا سسٹم بنا لیں گے. مگر ہم نے دیکھا کہ یہ جب سسٹمز بنتے ہیں اس قسم کے جو کہ جعلی سسٹمز ہوں، انجینئرڈ سسٹمز ہوں، یا جن میں عوام کی حمایت نہ ہو، تلوار کے ساتھ بنتے ہیں، وہ زیادہ دیر چلتے نہیں ہیں. یہ 10 لاکھ کی آبادی تو نہیں ہے، 10 کروڑ کی آبادی بھی نہیں ہے، تو بہت بڑی آبادی ہے نا. اور اس میں بہت سی اب نیشنلٹیز آ گئی ہیں، بہت سی سیاسی جماعتیں آ گئی ہیں، بہت سے پریشر گروپس آ گئے ہیں، بہت سے انٹرسٹ آ گئے ہیں. اور جمہوریت جو ہے وہ اب بڑی مضبوط قسم کی جمہوریت ہی چل سکتی ہے اس ملک میں، نہیں تو انتشار ہوگا اور دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے. جہاں اکانومی اسٹرانگ ہو رہا تو وہاں آپ پھر بھی کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. یہاں تو اکانومی جس طریقے سے یہ حکومت چلا رہی ہے تو اور کام خراب ہو رہا ہے، ان کے بس کی بات نہیں. اچھا، تو اگر یہ سچویشن ہے، تو اگر یہ راستہ اختیار کریں گے کہ جی عمران خان کو تکڑا کرنا ہے اور آگے یہ بھی تو آگے بھی جا کے کرنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں وہ اس سے پہلے ہی بہت کچھ ہو جائے گا کہ یہ چل ہی نہیں سکتا اور نہ ہی چلے گا. کیوں نہیں چل سکتا؟ اس کی وجہ یہ کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی چنگاری چلے گی، کوئی ایسی چیز ہو جائے گی جو کہ ہاتھ سے باہر نکل جائے گی، اور نہ حکومت نہ اسٹیبلشمنٹ اس کو کنٹرول کر سکے. اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو عمران خان گیا، یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں. اور اگر یقینی طور پہ کچھ ایسا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر عمران خان صاحب کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. تو یہ عین ممکن ہے کہ آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، ترسوں جب یہ موومنٹ شروع ہوتی ہے تو اس کے دوران ہی بہت کچھ ہو سکتا ہے.
بہت سے تشدد ہو سکتا ہے، بہت سی اور ایسی سچویشنز ہو سکتی ہیں جو کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ اب آپ نے دیکھ ہی لیا پولیس تو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے، ریاست کے ادارے ڈائریکٹلی نہیں آنا چاہیں گے عوام کے سامنے، اور اگر یہ عوام آ جاتی ہے باہر تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا اس عوام کو روکنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ عوام اکٹھی کر کے اور عمران خان صاحب اور طاہر القادری وغیرہ یہ لوگ لے کے آئے تھے تو کتنا خطرناک سچویشن تھی نا۔ جی تو وہ تو وہاں تک تو پیچھے سے کچھ ہوا بھی تھی، اس کے باوجود مسئلہ جو ہے وہ رک گیا کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ تیار نہیں تھی کوئی ایسا قدم اٹھانے کے لیے جس کے ساتھ پھر کوئی مسئلے بن جاتے، تو پھر پیچھے ہٹنا پڑا۔ مگر اب سچویشن یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اتنا پریشر آ گیا ہے، کاؤنٹر پریشر آ گیا ہے، اور وہ ایکسپوز ہو گئی ہے اس حد تک کیونکہ وہ پسند نہیں کرے گی، نہ ہم پسند کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ملک کمزور ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پہلے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا کہ ایسی صورت نہ ہو یا دشمن ایسا فائدہ نہ اٹھائے جو پھر ہم بعد میں پچھتائیں، اور اگر ایسے ہوا تو سب سے پہلی قربانی عمران خان صاحب کی ہوگی۔ ٹھیک، اگلی دوسری صورتحال پہ آ جائیے۔ دوسری صورتحال یہ ہے کہ اگر اپوزیشن کے کچھ ڈیمانڈز ہیں جس میں بہت لمبی چوڑی لسٹ ہے، مگر موٹی بات کر لیتے ہیں، اپوزیشن کے جو نواز شریف صاحب کے ڈیمانڈ ہیں وہ 3 ڈیمانڈ ہیں۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب چھٹی کرائی جائے اور نئے الیکشن کرائے جائیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ نئے الیکشن جو ہیں وہ جلدی کرائے جائیں، دیر سے نہ کرائے جائیں۔ تیسری یہ کہ وہ جو نئے الیکشن ہوں گے وہ صاف اور شفاف ہونے چاہیے، اور ہمیں گارنٹیز ملنی چاہیے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر اور آرٹی سسٹم کا اس طریقے سے رول نہیں ہوگا، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد ہوگی، پرانی الیکشن کمیشن نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی الیکشن کمیشن جو ہے جو کہ عمران خان صاحب کی فارن فنڈنگ کیس کو آگے نہیں بڑھا رہی، یہ بھی باتیں نہیں چلے گی۔ تو غیر جانبدارانہ الیکشن ہو، اور آخری اس کے بعد ہمیں یہ گارنٹی دی جائے، ایشورنس دیا جائے، اب وہ کیسے ہوگا وہ الگ بات ہے، کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہیں کرے گی جب گورنمنٹ بن جائے گی، کیونکہ نواز شریف صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاپولر ہے، گورنمنٹ بنے گی تو انہی کی بنے گی، پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی، باقی اور جگہ پہ دیکھا جائے گا۔ کولیشنز ہو سکتی ہیں جیسے عمران خان صاحب نے بنا لیے ہیں، ان کا بھی ووٹ بینک باہر نکلے گا۔ تو یہ موٹی موٹی یہ باتیں ہیں۔ اب ان میں سے کچھ ایسی باتیں ہیں جو کہ آپ گارنٹیز دے نہیں سکتے، اور مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مگر دینے میں بڑا پرابلمس ہیں کہ بھئی آپ کیسے دیں گے کہ جی ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ آج اسٹیبلشمنٹ کی لیڈرشپ ایک ہے، کل کچھ اور ہوگی، شاید کل وہ بالکل ہی مداخلت نہ کرے، شاید وہ کچھ اور سوچے، اور یہ باتیں تو ڈے ٹو ڈے ہوتی ہیں۔ جب نواز شریف صاحب آئے تھے ایز پرائم منسٹر 2013 میں، تو ان کو کوئی گارنٹی تو نہیں ملی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو ڈیریل نہیں کرے گی، تو پھر تالی بجتی ہے 2 ہاتھ سے، کچھ ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس سے پھر ایک چیز ہوگی، اس کا نتیجہ یہ نکلا، اس کا یہ نکلا، اس کا یہ بات ہاتھ باہر سے۔ تو یہ گارنٹی جو ہے یہ کوئی کاغذ کے اوپر نہیں دی جا سکتی، یہ تو آئینی گارنٹی ہے، تو وہ یہی ہے کہ آئین کو فالو کیا جائے گا، یہ بات ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آزاد وہ ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، وہ رولز بن سکتے ہیں اتفاق کے ساتھ۔ تیسری بات یہ ہے کہ الیکشن کب ہوگی، وہ بڑی مشکل مسئلہ ہے۔ اس کا یہ ہے کہ وہ تو چاہیں گے ایز سون ایز پاسبل۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو معیشت کا حال ہے، ابھی ہم کووڈ سے نکلے نہیں ہیں، اگر اگلے 6 مہینے میں الیکشن ہوتی ہے یا 9 مہینے میں الیکشن ہوتی ہے، آگے ہی معیشت کا حال گرا ہوا ہے، اور پھر اتنے پیسے لگ جاتے ہیں الیکشن کے اوپر، پوری ایک ریاست پوری پھر گیئر اپ ہو جاتی ہے ٹورڈز الیکشنز، اور باقی چیزیں رہ جاتی ہیں، اکنامک پالیسی رہ جاتی ہے، فارن انیشیٹیوز رہ جاتے ہیں، انٹرم گورنمنٹس آ جاتی ہیں جن کے پاس کوئی پاورز نہیں ہوتے فیصلے کرنے کے وغیرہ وغیرہ، تو ایک قسم کی ہالٹ ہو جاتا ہے سارا سسٹم پہلے ہی ہالٹ ہوا ہوا ہے۔ اب اس کو اور فریز کرنا ایٹ اے ٹائم کہ جب ہماری کوشش ہے کہ ریوائول ہو اکنامک گروتھ کی، تو وہ ایک پھر سوال یہ بن جاتا ہے کہ کیا یہ نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ اسی وقت الیکشن کرائے جائیں یا تھوڑا دیر سے کروا لیں، ٹھیک ہے پورے 5 سال کے بعد نہیں، مگر اگر اگلے سال آخر میں ہو جائیں یا اس کے اگلے سال ہو جائیں، مڈ وچ جس کو مڈ ٹرم کہتے ہیں، ابھی ہم 2 سال ہو گئے نا تو 3 سال اور لگا لیں، اتنی جلدی نہ کریں، تو کیا یہ اس قسم کا فارمولا کو بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا، یہ پھر نیگوسیشن میں یہ بات چلتی ہے۔ مگر سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ یہاں تک پہنچیں گے کیسے ہم، یہ تو باتیں میں کر رہا ہوں نا، ابھی تو بات چیت ہی نہیں شروع ہوئی، اور جو بات چیت شاید شہباز شریف صاحب نے شروع کی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہنچ گئے ہیں۔ اب اس بات کو پھر سے شروع کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے،
ایک طرف اب بالکل آنکھیں نکال کے اپوزیشن بیٹھی ہے، اس وقت تو پھر نرم تھی، دوسری طرف اسٹیبلشمنٹ کے اندر پرابلمس بننے شروع ہو گئے کہ بھئی یہ ہم صحیح کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، بدنامی ہو رہی ہے، کچھ سوچو، کوئی راستہ ڈھونڈیں. اور وہ صحیح اچھی سوچ ہے. جب اس قسم کے مسائل ہو جائیں تو سوچنا چاہیے کہ 1 اسٹیپ فارورڈ 2 اسٹیپس بیک، یا 2 اسٹیپس فارورڈ 1 اسٹیپ بیک، یا سائیڈ ویز، یہ ایک چلتا ہے. اس میں ہار جیت نہیں ہوتی، ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے ٹو موو فارورڈ. قوم کو اور عوام کو اور ملک کو سامنے رکھا جاتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، مگر عمران خان صاحب یہ بات چیت ہونے نہیں دیں گے. تو چلیں، اگر یہ بات چیت کہیں نتیجے پہ پہنچتی ہے تو پھر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کس قسم کی انٹرم گورنمنٹ بنے گی. عمران خان صاحب کیسے جائیں گے، کون نکالے گا، اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ کہاں کہاں بنے گی، اور یہ کہ وہ کس قسم کی ہوں گی، کس قسم کے پاورز ہوں گے، کتنی دیر کے لیے رہیں گی، اور یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا کیا جائے گا. کہ وہ آپ نکال تو دیں گے ان کو، تو وہ چپ تو نہیں کریں گے، وہ بولیں گے، وہ کچھ نہ کچھ تو بولیں گے. اب زیادہ لوگ سننے کے لیے تیار نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے جتنا نقصان کروایا وہ تو عوام کی طرف، ان کے اپنے سپورٹرز کو پتہ ہے. اور چیخیں تو ہوں گی کہ جی سازش ہو گئی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لوگ بھول جائیں گے جو وہ سازش کرتے رہے حکومتوں کے خلاف، وہ تو بھول جائیں گے ان کے سپورٹرز، مگر بات تو چلے گی. تو وہ پھر کیا الزام لگائیں گے؟ تو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ وہ اپوزیشن کے اوپر تو انہوں نے بڑے الزام لگا دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کیا الزام لگائیں گے؟ ظاہر ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس ان کے اوپر اتنا کچھ ہے کہ وہ کوئی الزام ہی نہ لگائیں، چپ کر کے پھسل جائیں. اچھا جی ٹھیک ہے ناصر فارغ ہو گیا. اور فارغ ہونے کے بھی طریقے کوئی انلیگل طریقہ تو نہیں ہے. آج اگر اشارہ آ جائے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے تو 15 دن کے اندر اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو سکتا ہے، ختم ہوگی بات. عمران خان صاحب بیٹھے ہیں لیڈر آف دی اپوزیشن ان دی اسمبلی، اور ایک نئی حکومت بن سکتی ہے، کولیشن گورنمنٹ بن سکتی ہے، ایک پی ڈی ایم کی حکومت بن سکتی ہے جس میں کچھ لوگ یہ اور متفق قسم کا ایک پرائم منسٹر آ جائے جو کہ سب مسئلے حل ہو جائیں. پنجاب میں بھی ایسے ہو جائے، ملک چل جائے گا. سوال یہ ہوگا کتنی دیر تک چلانا ہے ایسے. وہ پھر ایشوز ڈسکس ہو سکتے ہیں، ان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہی ہے کہ کیسی حکومت ہوگی، کون ہوگا اس کے اندر، اور اس کا ریلیشن شپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نان انٹیگنسٹک ہوگا. نان انٹیگنسٹک اردو میں کیا کہتے ہیں؟ کہ مصالحانہ ہوگا. ہاں مصالحانہ ہوگا، کیونکہ بیٹھ کے بات کی ہوگی نا کہ یہ کام کرنے ہیں آپ نے، اور ہم نے یہ کرنے ہیں، اور مل کے کام کرنا ہے، اور آپ نے ہمیں نہیں خراب کرنا، ہم نے آپ کو نہیں خراب کرنا. اور اتنے عرصے کے بعد پھر ایک نیا راؤنڈ ہوگا جس کے اندر پھر اب دیکھیں گے کون آتا ہے کون نہیں آتا. اور جو کچھ پچھلا ہوا اس کو بھول جائیں. یہ نہیں ہوگا کہ پھر یہ مقدمے اس کے اوپر بنیں گے اور اس کے اوپر بنیں گے، یہ چیپٹر ہی بند ہو جائے گا. یہ جو بات کرتے ہیں وہ ٹروتھ کمیشن کی کہ جو بھی ہے بیٹھ کے بات کریں. یہ باتیں بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں، یہ ٹی وی پروگرامز میں نہیں ہوتی، یہ اداروں میں نہیں ہوتی، یہ مضامین میں نہیں ہوتی، یہ بیہائنڈ دا سینز ہوتی ہیں. تاریخ میں بھی ایسے ہی ہوا ہے. مگر اور کوئی راستہ، یہی 2 راستے ہیں. تیسرا ایک راستہ ہے، وہ بڑی سیدھی سی بات ہے، آج کھل کے بات ہو رہی ہے، آج کل ساری بات ہی کھل کے ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے. وہ یہ کہ جی مارشل لاء لگا دیں. کہیں جی یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ اپوزیشن بھی فلانے ٹنگڑے ہیں، یہ گورنمنٹ بھی ساری فلانی ٹنگڑی ہے، ملک تو تباہ کرتا ہے، گورننس نہیں ہو رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، وہ بھی ہیں، ہم آ گئے، چلو ہٹو، ہم آ گئے. اب ہم آئے ہیں تو کیا کرنے آئے ہیں؟ کیا آپ وہ کرنے آئے ہیں جو ایوب خان نے کیا تھا؟ کیا وہ کرنے آئے ہیں جو آپ نے ضیاء الحق نے کیا تھا؟ کیا وہ کرنے آئے ہیں جو مشرف نے کیا تھا؟ یا کوئی آپ نیا ایجنڈا لے کے آئے ہیں؟ وہ کیا ہے پہلی بات. اور وہ چلے گا یا نہیں چلے گا؟ وہ زمانے اور تھے. آج کل کے زمانے میں مارشل لاء چلے گا نہیں چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ کیا نتائج ہوں گے؟ آگے کیا ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے مطابق مارشل لاء نہیں چل سکتا. کہ کچھ عرصے کے لیے آپ لگا سکتے ہیں صفائی کرنے کے لیے کہ جی چلے لڑائی جھگڑے ختم، ہم یہ سسٹم بنا رہے ہیں، جو لوگ ہمارے ساتھ آتے ہیں، اگر نون لیگ آتی ہے، مولانا آتے ہیں تو نو پرابلم، اگر وہ نہیں آتے تو مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا. ایسے ہی ہے نا. تو یہ باتیں پھر مارشل لاء لگانے کے ساتھ مسئلہ حل نہیں ہوگا، مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی آپ بیہائنڈ دا سینس جو باتیں کرنی ہیں، جو کنسیشنز دینی ہیں. اب مجھے کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی حل کی، وہ میں کہا یار حل ہے وے کہ کوئی گل بات کرنی پے گی. وہ نہیں جی وہ میاں صاحب جڑے نے وہ جو منگتے ہیں تو ہو ہی نہیں سکتا. نون لیگ والوں سے پوچھیں کیوں جی کیا حل ہے؟ وہ جی کل الیکشن کراؤ اور یہ
اب دونوں ایک ایکسٹریمز پہ ہیں. عمران خان صاحب لگے ہوئے بیچ میں اپنی گیم کھیل رہے ہوں, اس کو لڑائی جھگڑے ہی. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جو مرضی مانگ لیں, آپ جو مرضی نہ کر دیں, جب تک آپ اور میں جیسے ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نا, شروع جیسے یہاں سے بات نہیں ہوگی تو بات آگے نہیں بڑھے گی. اب آپ کو اگزامپل دیتا ہوں, طالبان اور امریکہ کب سے بات کر رہے ہیں, ابھی تک حل نہیں نکلا. ایسے ہی ہے نا, مگر بات چیت تو ہو رہی ہے نا, حل تو نکلے گا نا, اچھا ہو یا برا ہو حل تو نکلے گا. یہ ڈیڈ لاک تو ٹوٹے گا, اور ٹوٹ رہا ہے. بات چیت کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے, مگر انفارچونیٹلی یہاں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ بات چیت جب کی ہے تو بیہائنڈ دا سینس کی ہے, کھل کے تو سامنے آ کے تو کر نہیں سکتے, وہ تو آئینی مسئلے بن جاتے ہیں. تو اب بات چیت کرنی پڑے گی, عمران خان صاحب سے بھی اور اپوزیشن سے بھی کرنی پڑے گی, اور راستہ نکالنا پڑے گا جس کے ساتھ ملک کا فائدہ ہو. یہ جو ڈویژن ہے ہمارے اندر یہ ختم ہو. اور ظاہر ہے آپ کہیں گے ہم تو کچھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور عمران خان آپ کی پٹائی کر رہا ہے. آپ کہیں گے ہمیں سارا کچھ چاہیے, تو پھر جب بات چیت ہوگی تو آپ کہیں گے مجھے یہ چاہیے, وہ کہیں گے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, آپ تو یہ کیا, آپ نے یہ کیا, کہ تو میں شروع ہو جائے گی. چلو جی نہیں کچھ نہیں جی, بریک ڈاؤن. 2 ہفتے کے بعد پھر بات چیت, اچھا آؤ جی آؤ پھر گل کریے. ایسی ہوتا ہے. آپ کوئی خریدنے جائیں, کوئی بیچنے جائیں, بھاؤ کے اوپر کافی لین دین ہوتی ہے, مگر یہ اس قسم کی خرید و فروخت نہیں ہے. یہ تو بڑے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, جمہوریت کے ایشوز ہیں, پاکستان کے فیوچر کے ایشوز ہیں, پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم کے ایشوز ہیں. بات چیت شروع ہو تو حل نکل آئیں گے. اگر بات چیت نہیں شروع ہوگی, کیوں کہ حل کیا ہے, تو حل نہیں نکلے گا. بات چیت ہونا بہت ضروری ہے. اور اس وقت جس ایک صاحب ہیں ان کو آپ نے جیل میں ڈالا ہوا ہے, ان کا نام ہے شہباز شریف صاحب. اصلی باتیں جیلوں میں ہی ہوتی ہیں. آپ کا خیال ہے آج کل ہو رہی ہیں باتیں؟ ہو رہی ہوں گی, مجھے نہیں پتا. اگر ہوں بھی مجھے پتہ بھی ہو تو میں کچھ نہیں کہوں گا. اس کی وجہ یہ اس پہ مداخلت نہیں ڈالنی چاہیے. اگر کچھ نکلے گا عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات ہو اسٹیبلشمنٹ کی, یا اسٹیبلشمنٹ کی بات شہباز شریف صاحب سے ہو, یا براہ راست نواز شریف صاحب کو ہو جائے, یا فضل الرحمان صاحب سے ہو جائے, تو بری بات نہیں ہے, اچھی بات ہے. کچھ نہ کچھ نکلے گا اس میں سے, کچھ نہ کچھ نکالنا چاہیے. اگر ایک سائڈ تیار ہوگی تو دوسری سائڈ بھی تیار ہو جائے گی. اگر ایک سائڈ کہے گی ہم تو تیار ہی نہیں ہیں, تو دوسری سائڈ پھر کیا کرے گی. بات چیت ہونی ضروری ہے. اور میں یقین رکھتا ہوں کہ یہ سب محب الوطن ہیں. عمران خان صاحب بھی محب الوطن ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بھی محب الوطن ہے, ہمارا میڈیا بھی محب الوطن ہے, ہمارے اپوزیشن بھی محب الوطن ہے. کوئی ٹریٹرز نہیں ہے, کوئی باغی نہیں ہے, کوئی بے غیرت نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ملک کے لیے بہت کچھ ہو سکتا ہے. میری یہ خواہش ہے کہ اس سے قبل کہ ہندوستان کچھ اس قسم کی حرکت کر دے, یا امریکہ کی طرف سے, یا کوئی اور ایسا کوئی حادثہ ہو جائے جب ہم ایک دوسرے کے گلے پڑے ہوئے ہیں, تو وہ بہت خطرناک بات ہوگی. اس سے پہلے ہمیں اپنے اس گھر کو ٹھیک کرنا ہے, گھر کو ٹھیک کر کے معیشت چلانی ہے. اور یہ جو ساری ہے نا انتقامی کارروائی, یہ فرسٹ قدم یہ ہوگا کہ اس کو بند کرنا پڑے گا. فرسٹ اسٹیپ. نیب, ایف آئی اے, یہ بالکل ادارے انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے. یہ جس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ختم ہونی چاہیے. اور یہ سوائے اسٹیبلشمنٹ کے ان کو کوئی ختم نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ ریاست کے ادارے ہیں, اور ریاست ہی ان کو ختم کر سکتی ہے. حکومت کے لیے مشکل ہوتا ہے یہ کرنا. جوڈیشری تو بیچاری کہہ کے تھک گئی ہے کہ نیب زیادتی کر رہی ہے, ون سائیڈڈ ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے کہنے پہ. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ اب اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ اب آگے کیا کرنا ہے. اور میرا خیال ہے نیگوسیشن شروع کرنی چاہیے ود اپوزیشن بیہائنڈ دا سینس, کہ چلیے بتائیے آگے کیسے چلنا ہے. آپ سے میرے سے راستے نہیں نکلیں گے, اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے نکلیں گے. نہیں, اگر نہیں نکلیں گے تو یہ جو معاملہ چل پڑا ہے, اسی لیے انہوں نے آپ کو 4 مہینے دیے ہیں. 4 مہینے میں کوئی بات نکل سکتی ہے. یہ نہ ہو کہ مار کٹائی, جھگڑے, لڑائی جھگڑے اور خون خرابہ ہو جائے, اور پھر دھرنے شروع ہو جائیں اور پہنچنا شروع ہو جائے. معیشت تو بیٹھ پہلے ہی وہ ورلڈ بینک کہتا ہے کہ آپ کی گروتھ اگلے سال 0.4% ہوگی. مطلب ہے کہ جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے, انفلیشن بڑھ رہی ہے, بری حالت ہوئی ہوئی, تو تباہی ہو جائے گی, کچھ نہیں رہے گا. آپ سعودی عربیہ سے بھی دور ہو گئے, آپ امریکہ بھی چھوڑ کے جا رہا ہے, چائنا بھی جو دے سکتا تھا اس سے ذرا آپ کو ابھی کچھ نہیں دے سکتا. وہ تو چائنیز تو کہہ رہے ہیں جو پروجیکٹس MOU سائن ہوئے ہیں وہ تو پورے کریں, وہی نہیں پورے ہو رہے. تو اس قسم کی سچویشن ہے. میں سمجھتا ہوں اس وقت اپوزیشن نے تو آخری کارڈ کھیل دیا. یہ یہاں تک آنا نہیں چاہیے تھا, اس سے پہلے مسئلے حل ہو جانے چاہیے, مگر انہوں نے کھیل دیا. وہ ان کے پاس تو ڈو اور ڈائی ہے, جیسے کہتے ہیں کشتیاں جلا دی.
عمران خان صاحب کوئی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ وہ سیاسی نہیں ہے، وہ سیاسی شخص ہے ہی نہیں. سیاست والے لوگ بیٹھ کے بات کرتے ہیں، راستے نکالتے ہیں، وہ کرائسس نہیں ہونے دیتے، کرائسس کو ڈیفیوز کرتے ہیں. خان صاحب کا تو ہے کہ میں نے ون پارٹی رول کرنا ہے، ان سب کو ختم کر دینا ہے، وہ ہو نہیں سکتا. یہ لوگ دلوں، عوام کے دلوں میں بیٹھے ہیں. آپ جو مرضی کہہ لیں، کرپٹ ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، فلانا، عوام ووٹ دیتی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں عوام کی عزت کرو، ووٹ کی عزت دو. اب وہ بیٹھ گیا لوگوں کے دلوں میں. اور یہ وہ ملک نہیں ہے جس کو آپ ڈنڈے کے زور پہ آپ چلا سکتے ہیں. یہاں بار کاؤنسلز ہیں، یا میڈیا کاؤنسلز ہیں، یا عدالتیں ہیں، کبھی نہ کوئی نہ کوئی جج اٹھ کے کوئی ایسی بات کر دیتا ہے. ابھی ایک صاحب ہے، انہوں نے مطلب یہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ ہوگا. آج ایک چیف جسٹس ہے، کل کوئی اور چیف جسٹس آ جائے گا. آج ایک جج ہے، اس نے یہ کہہ دیا، کل کوئی اور جج کہیں سے اٹھ کے کچھ کہہ دے گا. یہ باتیں رکیں گی نہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سول سوسائٹی کی ٹریڈیشن اب بہت آگے بڑھ گئی ہے. اس کو نہ مارشل لا کنٹرول کر سکتا ہے، نہ عمران خان اس کو کنٹرول کر سکتا ہے. ون پارٹی رول، یہ جو اسکیمیں پریزیڈینشیل رول بنا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، ناٹ گوئنگ ٹو ورک. یو ہیو ٹو ٹیک دی اپوزیشن آن بورڈ. یہ چھوٹی موٹی اپوزیشن نہیں ہے، یہ وہ اپوزیشن ہے جس نے الیکشن جیتی تھی. اس کو آپ ایسے نظر انداز نہیں کر سکتے. یا تو ہوتا نا، یہ نہ ہوتی، وہ جھوٹی اپوزیشن ہوتی، کوئی جان نہ ہوتی. جان ہے نا ان میں، اس لیے آپ کو بات کرنی پڑے گی. جی یہ بڑی ہیوی گفتگو ہو گئی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ آپ کارڈ تو نہیں دیں گی؟ کوشش کروں اچھا، کہ یہ راستہ کون سا یہ چنتے ہیں اور کون سا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، وہ تو آنے والا وقت بتائے گا. مگر ایک بات تو طے ہے کہ اس وقت پاکستان میں ایک ہم غیر معمولی وقت میں رہ رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، اور جو نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے اس پہ اپنے آڈیو اور ویڈیو میسیجز ضرور بھیجیں. ہم نے کچھ عرصے سے آپ کے پیغامات نہیں لیے، آپ کے سوال نہیں لیے. آپ بھیجیں، اگلی دفعہ ہم ضرور لیں گے. شکریہ. خدا حافظ.